جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद भाईसानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब चीमा साहब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, लगता यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपनी अरूज पे है। इमरान खान साहब, जिनको थोड़े दिन पहले गोली लगी, उन्होंने आज ऐलान किया है कि वो दोबारा जो है लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। और कहा यह जा रहा है वो लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहे हैं ताकि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, जिनकी रिटायरमेंट 29 नवंबर की है, उससे पहले अगर कोई आर्मी चीफ अगर अपॉइंट होता है तो हम उसको कंट्रोवर्शियल कर सकें या उसके बारे में बातें कर सकें। जिस तरह के पहले फौज को कंट्रोवर्शियल किया, आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल किया, बल्कि आर्मी चीफ को जानवर, न्यूट्रल, गद्दार, मीर जाफर जैसी बातें की उन्होंने। और अभी वो कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च परसों से शुरू करेंगे, ट्यूसडे से, जो कि 9 से 10, 12, 14 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेगा। आप क्या समझते हैं? इमरान खान तो इस लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं होंगे और वो वीडियो से खिताब करेंगे। आप क्या समझते हैं बैरिस्टर साहब, क्या ये अदारों की लड़ाई है या ये लस्ट फॉर पावर है, या क्या आप समझते हैं वाकई इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं और कह रहे हैं कि नहीं, कानून की सरबुलंदी होनी चाहिए? और अभी तक आईजी पंजाब तो बदल गया है, लेकिन वो जो जनरल साहब के ऊपर वो एफआईआर कटवाना चाह रहे हैं, वो एफआईआर नहीं काटी गई। देखें जी, इसको आप इदारों की लड़ाई तो तब कहेंगे दूसरी तरफ भी कोई इदारा हो, तो दूसरी तरफ तो इदारा कोई नहीं है, वो खान साहब खुद ही खड़े हैं। और ये जैसा कि समझा जा रहा था कि एक वक्त ऐसा आ सकता है कि जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत है, जैसे पंजाब में है या पख्तूनख्वा में है, तो उसको वो किसी तरीके से ऐसा ना हो कि एक तरह की एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में लेके आए फाइनली, जो है इदारों के साथ या मरकज के साथ। तो ये उसकी एक क्लासिकल किस्म की एग्जांपल है जो अभी अभी जो वारदात हुई है। पहली बात ये है कि जो हमला हुआ या जो भी ये एक्शन हुआ है, इसकी ज़ाहिर है हर आदमी मज़म्मत कर चुका है और करनी चाहिए। वायलेंस जो है, तशद्दुद है या गोली चली, जिस तरह भी, लेकिन उसको जिस तरीके से वो बना के पेश कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ रूल ऑफ लॉ, उसका जो नेट शेल में एक तर्जमा बनता है सिंपल जुबान में, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ सिर्फ उनके लिए है कि चूंकि हमला उन पे हुआ, इसलिए मुल्क का जो एक एस्टेब्लिश किस्म का सिस्टम है ऐसे चीजों में, उसको एक तरफ फेंक दें। तो वो करें जो मैं कहता हूं, तो ये फिर रूल ऑफ लॉ नहीं। मैं समझता हूं कि इस पे लोगों को बात करनी चाहिए कि खान साहब का जो रेटरिक है ना रूल ऑफ लॉ के बारे में, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टोरी है और वो हकायक के साथ पूरे तरीके से मुतसादम है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सबके लिए बराबर, जिसकी वो खुद यही तशरीह करते हैं बार बार। अभी अभी उन्होंने वीडियो में ये जो मैग्ना कार्टा की बात की और उसकी तशरीह ये की कि इसका मतलब ये था कि उससे पहले बादशाह जो है वो अबव द लॉ था और वो जो कहता था वही होता था। तो मैग्ना कार्टा का मतलब ये हुआ कि ये इख्तियारात जो हैं लामहदूद किस्म के, वो बादशाह से लेके अवाम को दे दिए गए। तो अब जो डिसीजंस हैं इंग्लैंड में या जो है यूके में, वो करती हैं इदारे, अदालतें करती हैं, लेजिस्लेचर करती है, अवाम करते हैं, वोटिंग एक प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये है कि किसी एक आदमी को रूल ऑफ लॉ में अहमियत देने की गुंजाइश नहीं। लेकिन वो जो मुतालबा कर रहे हैं, अगर आप उस पर गौर करें, तो मुतालबा उनका ये है कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भी मअतल किया जाए। दूसरे अल्फाज में, ये मअतल का लफ्ज अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन उसका मतलब यही है कि जब उसको हटा दिया जाए, डिसमिस, तो उसका तर्जमा जो है वो ये बनता है। उसके बाद ये जो मिलिट्री का जो ओहदेदार हैं, कौन सा ओहदा है उनके पास, उनको हटा दिया जाए और जो मुल्क का वजीर दाखिला है उसको हटा दिया जाए। अब ये चीज़ें जो हैं, इनका सिंपल जबान में अगर आप आवाम के सामने पेश करें तो वो ये है कि चूंकि हमला मुझ पे हुआ है, इसलिए इस मुल्क का जो एक प्रिस्क्राइब्ड पॉलिटिकल जुडिशल सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, चूंकि हमला मुझ पे हुआ है। लिहाजा इसका तरीका ये है कि इन सब को आप डिसमेंटल करके तो मेरे लिए एक खास किस्म का माहौल शुरू करें। तो ये कौन सा रूल ऑफ लॉ? ये तो मैग्ना कार्टा से भी पिछली बात कर रहे हैं। ये तो 500 साल पहले भी नहीं होता था कि बादशाह सलामत पे हमला हो तो वो इस तरह का कोई मुतालबा कर दें। उनका मुतालबा ये बनता था और बनता है
کہ جناب یہ مجھ پہ حملہ ہوا ہے اور رول آف لا کا تقاضا یہ ہے کہ پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرے. رول آف لا یہ نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے. رول آف لا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک اسپیسیفک جو ہے وہ سسٹم میں لے جا کے انویسٹیگیٹ کریں. پھر وہ رول آف لا نہ ہوا نا. مجھ پہ حملہ ہوتا ہے تو ایک کانسٹیبل جو ہے وہ اس کی تحقیق کر کے جو مرضی لے کے آ جائے گا, مجھے ماننا پڑے گا. تو خان صاحب پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے JIT بھی کافی نہیں ہے, پورا سپریم کورٹ بیٹھے پھر بھی کافی نہیں. تو یہ کون سا رول آف لا ہے؟ اور یہ جو بار بار وہ لفظ دہراتے ہیں ابو دا لا, تو وہ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ابو دا لا رکھ رہے ہیں کہ چونکہ حملہ میرے پہ ہوا اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کے انڈر کوئی فل بینچ اس کی تحقیق کرے. اور یہی حملہ اگر چیمہ صاحب پہ ہو تو ایک پولیس والا جو ہے یا ڈیپیوٹی جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ ڈنڈا لے کے تو تفتیش کر کے تو اٹھا کے عدالت میں پھینک دے. تو یہ پھر رول آف لا نہیں ہے جناب. رول آف لا یہ ہے کہ سٹیزن آف پاکستان اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن برابر ہیں, اور کانسٹیٹیوشن نے جو ایک سسٹم واضح کیا ہوا ہے حملے کی صورت میں وہ بالکل واضح ہے. حملے وہاں پہ 70 سال سے ہو رہے ہیں, پہلا کام نہیں ہے یہ. خواہ وہ کسی بڑے آدمی پہ ہو چھوٹے پہ حملہ ہے نا جی ود ویپنز, اس کا پاکستان پینل کوڈ میں ایک سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب وہ ایک سسٹم ہے تو خان صاحب کے پاس کون سی دلیل ہے کہ اس سسٹم سے باہر نکل کے تو میرے لیے خصوصی قسم کے سسٹم آپ شروع کریں اور کہیں کہ میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں. اس کو میں حیران ہوں کہ اس کے لیے میں سخت ترین الفاظ بھی استعمال کروں تو کم ہے, لیکن اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا ڈسگسٹنگ انٹرپریٹیشن آف رول آف لا ہے. دنیا کے کسی جیورسٹ کے سامنے آپ یہ پیش کریں گے تو وہ ممکن ہے ہنسی کے اس کو ایسے دورے پڑیں کہ بھائی یہ آدمی کہتا ہے کہ جی اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, نو باڈی شوڈ بی ابو دا لا, نو باڈی شوڈ بی ٹریٹڈ ڈیفرنٹلی اینڈ سیپریٹلی فرام دی ادر پیپل. لیکن چونکہ حملہ میرے پہ ہوا اس لیے پرائم منسٹر معطل, وزیر داخلہ معطل, اور ایک بہت بڑا ایک جوڈیشل کمیشن بنے جو تحقیق کرے. لیکن تحقیق کرنے سے پہلے ان کا معطل ہونا ضروری ہے, چونکہ یہ بیٹھے رہیں گے تو پھر بھی تحقیق نہیں ہوگی. کین یو امیجن؟ اگر اس کی گہرائی میں جاؤں تو ایک بہت بڑے ناول کا تھیم ہے جس پہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ سنسنی خیز قسم کی مووی بن سکتی ہے کہ پاکستان میں ایک پرائم منسٹر صاحب آئے تھے جو رول آف لا کی بات کرتے تھے, اور ان کی حرکات و سکنات دیکھیں آپ کہ مطالبے کس قسم کے کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارد گرد یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ یا اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں یا یہ ان سے اتنے ڈر گئے ہیں کہ یہ ان کو مشورہ بھی نہیں دیتے کہ خان صاحب کم از کم یہ غضب تو نہ کریں. آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں, ایک بہت بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ عوام ہیں, تو آپ بات میں کوئی ریزننگ ڈالیں تھوڑی سی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ حملہ ہو گیا تو ہم سسٹم ہی وائنڈ اپ کر لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں شہباز شریف اگر پرائم منسٹر ہے تو کل اگر جوڈیشل جو بھی آپ کا کمیشن جو بھی آپ کرتے ہیں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں اس کا ہاتھ نہیں, تو پھر اس کو آپ کیسے کمپنسیٹ کریں گے جس کو آپ نے پرائم منسٹر شپ سے ہٹا دیا؟ یعنی کوئی ریزننگ ہوتی ہے بھائی, کوئی بات ہوتی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف از نتھنگ اور میں جو کچھ ہوں میں ہوں اور یہ ملک میرے گرد گھومتا ہے. I was not expecting something like this from a person جس نے اپنا کوئی ایک پیر بھی جو ہے آکسفورڈ میں رکھا ہے, دونوں کو چھوڑیں, ایک بھی رکھ کے پیچھے ہٹ گیا تو اتنی ایک عقل اس میں آ جانی چاہیے کہ واٹ از رول آف لا اینڈ ہاؤ اٹ ورکس. بالکل صحیح ہے. اچھا ویسے یہ بتائیے گا, بالکل آپ نے وہ رول آف لا کو تو ایکسپلین کر دیا ان ٹرمز کے جو عمران خان صاحب کی جو یہ غیر ضروری ڈیمانڈز ہیں. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی فوج کو کتنا کو کنٹروورشل کر دیا گیا ہے؟ اور اب جنرل پبلک بھی جو ہے, ایک طرف بات یہ کی جاتی ہے کہ حکومت تو کہتی ہے کہ اتنا تو شاید بھارت بھی نہ کرتا کنٹروورشل, بلکہ بھارت سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ عمران خان کو فنڈ کریں, یہ تو بندہ دیکھو فوج کے گلے پڑ گیا ہے, اس نے جنرل باجوہ DGISI کو کہتا ہے کان کھول کے سن لو. تو یہ کوئی, اور جتنا زیادہ عوام کے اندر فوج ڈسکریڈٹ ہوئی ہے یہ آج تک پاکستان میں کبھی کسی لیڈر نے اس طرح نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو فوج ہے وہ کتنی کو کنٹروورشل اور ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پچھلے مشرف کے دور میں بڑی ڈسکریڈٹ تھی,
لیکن بعد میں پھر یہ وار اینڈ ٹیرر میں یہ سارا کچھ جو ہوا تو انہوں نے کافی زیادہ اپنی جو لاس اسپیس تھی کلیم کی ان ٹرمز آف سیکریفائسز وغیرہ کر کے، لیکن عمران خان نے پکڑ کے ان کو جو عزت ہے وہ تار تار کر دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا نقصانات اور کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ فوج سب سے طاقتور اور مضبوط ادارہ ہے، تو اب اس کی لیجیٹمیسی اور اس کو وہ جو کنٹروورشل عمران خان نے کر دیا ہے. دیکھیں جی، عمران خان صاحب کا جو رول آف لا پہ میں بات کر چکا ہوں کہ ان میں وہ سخت ہی ایک کنفیوزڈ اور غلط قسم کا ان کا سٹینڈ ہے. لیکن فوج کے بارے میں جو ابھی انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن دی ہے اس میں ایک ریزن ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں فوج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں. تو ایک آدمی کے خلاف کوئی مطالبہ کرنا یا ایک آدمی کے خلاف کسی طرح کے کوئی چارجز لے کے آنا یا یہ کہنا کہ اس آدمی کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس ادارے کے خلاف کوئی جو ہے مطالبہ کر رہا ہوں یا اس کا ادارے پہ اثر پڑتا ہے. یہ چیز بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ پاکستان میں اداروں کو جو پرسنالٹیز ہیں وہ اپنے مفادات اور اپنی پروٹیکشن اور اپنے شیلٹر کے لیے استعمال کرتی ہیں. یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج اس قدر جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایوب خان کے دور میں ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی اور جو ایوب کتا ہائے ہائے اور یہ اس حد تک لوگ چلے گئے تھے، اس میں ظاہر ہے ایوب خان جو ہے وہ فوج کو، وہ تو فیلڈ مارشل تھا نا، یہ تو چھوٹے موٹے جنرل ہیں، تو وہ تو جو ہائیسٹ سپر پاور ہوتی ہے فوج میں وہ تھا. اور اس نے جو ہے وہ تقریباً ایک ڈیکڈ جو ہے حکومت کی تھی فوج کے کندھے پہ سوار ہو کے. تو فائنلی لوگ، اور اس نے جو حرکات و سکنات کی تھی، جو فاطمہ جناح کے خلاف جو ہے جو اس نے مہم اور ڈسکریڈٹ کرنے کی مہم چلائی، اور جو ہے وہ کتے کے گلے میں لالٹین ڈالنے والے واقعات اور وہ سارے جو تھے، اس کی وجہ سے ظاہر ہے لوگ فوج کے خلاف ہو گئے تھے، فوج ڈسکریڈٹ ہو گئی تھی. اور اتنے برے طریقے سے ڈسکریڈٹ ہو گئی تھی کہ جس طریقے سے ایوب خان جو ہے اپنا بوجھ چھوڑ کے بھاگے اور جو انہوں نے پروسیس کیا، اور اس کے فوراً بعد جو کچھ فوج میں 71 میں فوج کے ساتھ ہوا. آپ اگر کہتے ہیں کہ فوج ڈسکریڈٹ ہوتی ہے عوام میں، تو وہ عوام ہی تھے نا، بنگلہ دیش کے کروڑوں عوام، جنہوں نے جو ہے وہ ہو کے یکسو ہو کے تو انہوں نے فوج کے خلاف ایک باقاعدہ پولیٹیکل موومنٹ شروع کر دی تھی، جو کہ انہوں نے سکسیسفلی اس کو کنکلوڈ کیا. تو پاکستان کے 60% لوگ تو وہ تھے جنہوں نے فوج کے خلاف شامل ہیں کہ ایک باقاعدہ ریبیلین کر دیا تھا، بغاوت کا اعلان کر دیا تھا. تو آپ کیسے اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک دیٹ واز دا لوئسٹ پوائنٹ آف ہسٹری فار ملٹری، چونکہ اس سے نیچے یہ کبھی جا نہیں سکتی. جب یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں گرفتار ہو گئے تھے، 90,000 انڈیا کے پاس چلے گئے، اور جس طریقے سے انڈیا سے مطالبے ہو رہے تھے کہ ان کے خلاف وار کرائمز میں مقدمات چلائے جائیں، اور جس طریقے سے اندرا گاندھی نے بالآخر جو ہے وہ ایک لمبے پروسیس کے بعد ان کو معاف کیا یا چھوڑ دیا، یا جس طریقے سے اس نے اس سارے معاملے کو ریکنسائل کیا، اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی انسٹیٹیوشن ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے؟ اس میں سیکھنے کا سبق ایک تھا، بہت ہی کلیئر قسم کا سبق ایک تھا کہ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے ملٹری پہ جاتی تھی نا، اس میں کوئی سویلین تو انوالو نہیں تھا. تو اس میں سیکھنے کا سبق یہ تھا کہ ملٹری کا جو سیاست کے ساتھ کوئی دور پر کا بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ سبق نہیں سیکھا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 71 کے فوراً بعد جو ہے، فوراً بعد ہی سے میں کہوں گا نا، ودن 10 ایئرز جو ہے وہ جنرل صاحب آگے میرے ہم وطنوں کا نعرہ لے کے، تو پھر انہوں نے 10 سال تک جو فراڈ کیے عوام کے ساتھ، وہ کوئی اکیلا جنرل ضیاء تو نتھنگ تھا نا. آج دیکھیں نا، اس کی قبر پہ کوئی فاتح نہیں پڑتا، لیکن جنرل ضیاء اگر کچھ تھا تو وہ پاکستان ملٹری کے کندھے پہ تھا، اور اس نے اس کو اتنے برے طریقے سے استعمال کیا. تو اگر ہم لوگوں نے اس وقت جنرل ضیاء پہ تنقید کی، آپ نے یا لوگوں نے، آپ تو خیر اس وقت بہت ینگ ہوئے ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے کی، لوگ جیلوں میں گئے، ماریں کھائی، ٹانگیں توڑوائی، تشدد کا شکار ہوئے، تو وہ کوئی پاکستانی فوج کے خلاف نعرے تو نہیں لگا رہے تھے نا. لیکن پاکستانی فوج کو جنرل ضیاء الحق پروٹیکشن اور ذاتی شیلٹر کے لیے یوز کر رہا تھا، اور سکسیسفلی کیا اس نے فار 10 ایئر، انلیس کہ وہ ہوا میں اڑ گئے، ورنہ پتہ نہیں 20 سال اور لگاتے. اسی طرح کی بات جو ہے وہ
جنرل مشرف کے دور میں تھی کہ جب لوگ وردی پہننے سے بھی کترانا شروع ہو گئے تھے پبلکلی. راول پنڈی میں یہ فوجیوں کو ایڈوائز کی جاتی تھی کہ وردی پہن کے تو آپ شہر میں نہ جائیں. تو اس سے زیادہ اور کتنا ایک فوج جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہوتی ہے. لیکن اس میں فوج یا یہ وردی پہننے والے فوجی کا تو قصور نہیں تھا نا، اس میں قصور تو جنرل مشرف کا تھا جو فوج کو ایک شیلٹر کے طور پہ یوز کر رہا تھا. تو اب آگے سچویشن اگر عمران خان کی ہم ہر چیز پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ مطالبہ جائز ہے کہ کوئی بھی فوج کا عہدے دار، خواہ وہ آئی ایس آئی انٹر سروسز انٹیلیجنس کا ہے یا آئی ایس پی آر کا ہے، جس کا بھی ہے، وہ ابو دا لا نہیں ہے. اور یہ قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ فوجی پہ مقدمہ نہیں درج کر سکتے. پاکستان کا اینی سٹیزن لکھا ہوا ہے، جس نے کوئی کرائم کیا یا چارجز ہیں اس کے خلاف آپ مقدمہ درج کر سکتے ہیں. اس کا پروسیس البتہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ آپ مقدمہ درج کریں گے تو ملیٹری پولیس کو انوالو کریں گے، انفارم کریں گے، پھر ملیٹری اپنے بیرکس میں بیٹھ کے طے کرے گی کہ بھائی یہ ہمارے آدمی کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا اس پہ ہم پروسیڈنگ کریں یا سیویلین پولیس کرے. تو وہ پھر ایک پروسیس میں گزر کے تو وہ پھر ایڈوائز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کریں یا ہم کریں. لیکن ایک شہری جو ہے وہ اگر ایک پرچہ لے کے جاتا ہے تو آپ انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بہت بڑا فوج کا عہدے دار ہے. اور اگر عمران خان یہ مطالبہ کرتا ہے، ہم ساری ٹو سے، تو اس سے فوجی ادارے پہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی تنقید ہو رہی ہے. یہی تو پرابلم ہے کہ وی ہیو ٹو سیپریٹ the personalities from the institutions. یہی آپ کی عدلیہ میں ہو رہا ہے. ان ججز کو دیکھیں، اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر رہے ہیں، اور وہ جب آپ ان پہ تنقید کریں تو کہتے ہیں جی عدلیہ پہ تنقید. آپ اپنے آپ کو عدلیہ کب سے سمجھنا شروع ہو گئے جناب؟ آپ تو ایک جج ہیں، آپ کوئی بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں لیکن آپ ابو دا لا نہیں ہیں. آپ پہ کریٹیسزم بھی ہوگا، آپ اریسٹ بھی ہوں گے. سیم چیز جو ہے وہ فوج پہ اپلائی ہوتی ہے. فوج کو، پولیس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ کریمنل کیس میں، اینڈ دس از اے کریمنل ایکٹ ٹو اٹیک سم ون ود ویپن، جیسے کہ ہوا خان صاحب کے ساتھ، تو اس میں پولیس اس کو اریسٹ کرے، انویسٹیگیٹ کرے. اریسٹ کرنا بھی ضروری نہیں، اتنے بڑے ہائی پروفائل آدمی کو آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، بلا نہیں سکتے تو جا کے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ جا کے اس کو جو ہے پروٹوکول یہ ہے کہ آپ اس کا انٹرویو کر کے ڈیسیجن کریں. لیکن یہ ہاتھ کھڑا کر دینا، اور عمران خان واز شاکڈ کہ یہ میرے آئی جی اور یہ میرے انڈر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہم تو یہ نہیں کر سکتے بھائی. اب یہ جو ہے نا، دس از ناٹ سم تھنگ وچ از کالڈ رول آف لا. اس بات پہ میں اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا مجھے. اس میں رول آف لا یہ ہے کہ اس کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے جس طرح کسی گامے مہاجے یا ہیری ڈک کو یا کسی کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اس ملک میں. ورنہ اس ملک میں پھر دو قانون ہیں نا، جو کہ عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں اپنے لیے الگ اور عوام کے لیے. لیکن بسر اسی بات کسی پوائنٹ کو میں لوں، اگر لیٹ سے وہ پرچہ جو ہے ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اس جنرل صاحب کے اوپر ہو جاتی ہے، تو بیسیکلی وہ جو پیچھے عمران خان نے ایک سیکوینس بنایا ہوا ہے، کیونکہ اسی جنرل کو عمران خان اپنی پریس کانفرنس میں اور سپیچز میں یہ کہتے رہے یہ جو جنرل ہے یہ جب سے اسلام آباد آیا ہے اس نے ہمارے بندوں کو پکڑ رہا ہے، یہ ننگا کرتا ہے، یہ مارتا ہے، اور اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. تو بیرسٹر صاحب یہ تو پھر وہ جو سیکوینس بنا ہوا ہے پیچھے انہوں نے بنایا ہوا ہے اس جنرل کے اوپر، وہ تو پھر اسٹیبلش ہو جائے گا. دیکھو جی میں تو کہتا تھا یہ ایسا ہے، دیکھو پرچہ بھی اب ہو گیا ہے. تو بیسیکلی تو وہ اس لائن سے کرنا چاہ رہے ہیں. پتہ تو ان کو بھی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے تو اپنی جب ان کو گولی لگی تو اس کے تھوڑے دیری 2 گھنٹے میں کہہ دیا تھا کہ یہ 3 بندے ہیں. تو یہ جو چیز ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس جنرل کا نام جو لیا جا رہا ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے لیا جا رہا ہے، نہ کہ ایکچولی آپ سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس کے دونوں پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ کیا کسی آدمی کو محض اس لیے ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ کوئی بہت بڑا عہدے دار ہے یا کسی طاقتور ادارے میں کوئی اس کی جو ہے وہ کوئی خاص پوزیشن ہے؟ دی آنسر از نو. اس حد تک میں عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ بات وہ درست کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ یہ جی جنرل جو ہے اس نے مجھ پہ حملہ کیا، اسے اریسٹ کرو، اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ ان کا رویہ درست نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کی اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ وہ جا کے پولیس اسٹیشن کو وہ انفارمیشن دیں.
کہ جناب میرے پاس یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ ان لوگوں نے مجھ پہ حملہ کرنا تھا، آپ جائیں اور ان کو انویسٹیگیٹ کریں. وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا جیسے کہ میں نے کہا جو کر رہے ہیں کہ ان کو جناب ڈسمس کریں اور ان کے خلاف پرچہ درج کریں، چونکہ یہ پھر رول آف لا نہیں ہے. یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں. جب وہ اس کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ کام میرے ساتھ ہوا ہے اس لیے یہ ہونا چاہیے، تو یہ بالکل غلط ہے. اس پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اگر ہے تو یہی اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ رول آف لا کو وائلیٹ کر رہے ہیں، چونکہ آپ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے قانون کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور قانون کی طاقت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. دس از ون آف دا موسٹ ڈسگسٹنگ ڈیمانڈ کہ آپ ان لوگوں کو ڈسمس کریں. پہلی بات. دوسری ڈیمانڈ یہ کہ آپ ان کو ڈسمس کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ خان صاحب پراسیکیوٹر بھی اور جج بھی خود ہی بن گئے، خود ہی پولیس بھی بن گئے، خود بھی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی بھی بن گئے، اور خود ہی ڈیسیجن بھی کر لیا کہ جی یہ مجرم ہے. چونکہ ان کو سزا تو آپ دے رہے ہیں نا، کسی آدمی کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹانے سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے جناب. تو اس لیے یہ بالکل غلط ہے ان کا یہ مطالبہ، جس میں ٹوٹلی ان ایتھیکل، ٹوٹل پولیٹیکلی انکریکٹ، جس طریقے سے بھی آپ دیکھیں گے. ان کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ جائیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کیس چلے. اس ملک میں جتنا جو ہے وہ رول آف لا کی وائلیشن ہوئی یا اس کے جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہوئی، اس کے پیچھے یہی تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو کیس ہوا، اس کیس کی خاص بات کیا تھی جس کی طرف لوگ نہیں جاتے؟ وہ کیس جو ہے وہ سیشن کورٹ میں چلنا تھا، چاہیے تھا، جس کو رول آف لا کہتے ہیں. چونکہ ذوالفقار علی بھٹو ایز اے ذوالفقار علی بھٹو پراسیکیوٹ نہیں ہو رہا تھا، ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہو رہا تھا. تو ایک سٹیزن آف پاکستان پہ قتل کیس ہو تو کون سے کورٹ میں اس کو جانا چاہیے؟ سیشن کورٹ میں ہوگا نا. تو سیشن کورٹ میں بھٹو صاحب کے خلاف ڈیسیجن ہوتا تو ہائی کورٹ میں جاتے، ہائی کورٹ میں ڈیسیجن ہوتا تو سپریم کورٹ میں جاتے. انہوں نے اٹھا کے اس کو مولوی مشتاق کے آگے پھینک دیا ہاتھ پاؤں باندھ کے کہ جی یہ پرائم منسٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں، یہ رول آف لا ہے. پاکستان میں جس قدر رول آف لا کی توہین اور انسلٹ اور جو اس کے ساتھ تشدد ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. رول آف لا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سب برابر ہیں، لیکن سب نہ برابر ہونے کا کام ہی پاکستان میں رول آف لا سمجھا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ہر بندے کا، وہ کہتے ہیں نا بیرسٹر صاحب کہ ان اینی کانفلکٹ جو ہے نا دیر از اٹس ہارڈ ٹو فائنڈ اے ٹروتھ، دیر آر آلویز ورژنس. تو ہمیں تو بس ورژنس ہی پتہ چل رہے ہیں، ہمیں ٹروتھ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ سچائی کیا ہے. وہ نیا کہتا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، سچائی کدھر ہے وہ پتہ نہیں کہاں چھپی ہوئی ہے. لیکن ورژنز ہی ورژنز ہیں اور اسی کے اوپر گزارا کرنا پڑ رہا ہے. اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ ہم سچائی تک پہنچیں. دا ریزن بیہائنڈ از اگر ہم سچائی تک پہنچ گئے تو شاید بہت سارے لوگ جو ہیں، بڑے سارے اداکار جو ہیں وہ ننگے ہو جائیں گے. اور یہ بھی ایک جو ہے وہ چیز ہے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. سر اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو سر. بہت مہربانی. تھینک یو جناب، تھینک یو ویری مچ.